इंसान हो, चरिंद परिंद हो, कीड़े मकोड़े हो, हर एक को नूर की जरूरत है। आपने मुशाहिदा किया होगा कि रात के सन्नाटे में तमाम परिंदे अपने आशियाने में जाके खामोश हो जाते हैं। ये अपने आशियाने में खामोश क्यों हैं? तो किसी ने कहा कि जुल्मत शब ने इनके ऊपर ऐसा मुहासरा किया है कि ये तमाम परिंदे जो हैं वो खामोश हैं। अब वो दिन की जैसी चहल पहल नहीं, वो दमदमा संजीनियाँ नहीं, वो नगमा रेजिया नहीं, वो चहचहे नहीं, बल्कि बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि नूर नहीं। जैसे ही जुल्मत शब ने अपना बिस्तर लपेटा और एक मर्तबा नूर सहर जो है वो खैमाजन हुआ और मुनीर शमशे मुनीर ने आकर जब आलम को जगमगाया तो नसीम शब ने सोने वालों का बाजू हिलाया और उसके बाद जाके परिंदों ने शाखे गुल के ऊपर अपना नगमा सुनाया। तब जब नूर आ गया। एक सलवात पढ़ दीजिए बाबा ने। इसी नूर से मुर्दा दिलों को जिंदगी मिलती है। यही नूर है फिजा को बहार में बदलता है। यही नूर है जो गम को मसरत में बदलता है। अजीज़ान गिरामी, माशाअल्लाह से नौजवान तबका जो है वो बेहतरीन किस्म का मुतालिया करता है दीन, और मेरी तो सारी ज़िंदगी मुताले में गुजर गई। मैंने भी बारहा इस बात का तजुर्बा किया है कि जब मुताले के लिए बैठता हूँ, अभी मैंने चिराग जलाया और सामने बैठ गया किताब लेकर, नजरें अभी तहरीर पर थी, कोई काम की बात आने लगी कि हवा का एक तुंद और तेज झोंका आया जो चिराग को गुल करके चला गया। ये तो पुराने जमाने की बात है। नए जमाने में भी फी जमाना यही हाल है कि ये चिराग तो दिन भर में कई मर्तबा गुल होता है, रात में कई मर्तबा गुल होता है। खाली घंटों पर बात नहीं, पूरी रात पूरा दिन ऐसा होता है। और ये एक दिन की बात नहीं, एक हफ्ते की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं, बल्कि सालों पर मुनसर है। और ये मुसलसल मामला जो है हमारे मुल्क में चल रहा है कि कई मरतबा चिराग जो है वो गुल हो जाता है। इसके बाद भी बिला नागा जो है माहाना इलेक्ट्रिक बिल आ जाता है, और जब ये बिल इंसान के हाथ में पहुंचता है तो वो बिलबिला के रह जाता है। एक सलवात पढ़ दीजिए बाबा ने। जैसे ही चिराग गुल हुआ, एक अंधेर छा गया। हुरूफ जो थे वो सख्ते में थे, नुक्तों के चेहरे उतरे हुए थे, दायरों की कमर हमीदा थी, सतर की सफ में मातम बिछा हुआ था, मतन का रंग जो था वो फक हो चुका था, हाशिए जो थे वो जेरो जबर हो गए, सारे हुरूफ जो थे वो सियाह पोश हो गए, पूरी किताब जो थी वो सोग नशीन हो गई, क्योंकि नूर न रहा। इबारतें अभी भी हैं मगर इसे पढ़ नहीं सकते, मतालिब अभी भी हैं मगर जहन नशीन नहीं होते, नुक्ते अभी भी मौजूद हैं मगर नुक्ते नजर में इतना दम नहीं कि नजारा कर सके, क्योंकि नूर नहीं है। तो अजीज़ान गिरामी, मैं यहाँ इस नतीजे पर पहुंचा कि महज किताब काफी नहीं है, महज किताब काफी नहीं है जब तक कि नूर न हो। सलवात पढ़ दीजिए बाबा ने। अजीज़ान गिरामी, इसीलिए रसूल अकरम ने अपने रुखसती के वक्त कहा था कि इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूँ। जब तक इनसे तमस्सुक रहेगा कभी भी दिल्लत और खारी में नहीं जाएंगे, और यहाँ तक कि तुम हौज़े कौसर पर मुझसे मिलो। तो कुरान और अहले बैत ये ऐसा मीज़ान है, ये ऐसा सिक्का है कि इसके एक रुख पर सामित है तो दूसरे रुख पर नातिल है, इसमें जर्रा बराबर का भी फर्क नहीं है। अब कुरान क्या है? कुरान है रहमत, कुरान है शिफा, कुरान है नूर,
قرآن ہے روشنی، قرآن ہے راستہ، قرآن ہے ہادی، قرآن ہے جید، قرآن اللہ کی کتاب، ہمارے رسول کے لیے معجزہ۔ اب اگر قرآن کتاب ہے تو اس کا معلم جو ہے وہ علی، اللہ کی کتاب قرآن، معلم علی۔ اگر قرآن دعویٰ ہے تو دلیل علی، اور اگر قرآن مقدمہ ہے تو وکیل علی، اور اگر قرآن جید ہے تو سید علی۔ یہ قرآن جو ہے اسے پڑھو تو تلاوت ہوتی ہے، اور علی علی کرو تو عبادت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے آواز بلند۔ قرآن کے ایک نقطے کا انکار کفر ہے۔ فضائل علی، چھوٹے سے چھوٹا فضائل علی بھی، اس سے بھی انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ قرآن دیکھو تو عبادت، علی کو دیکھو تو عبادت۔ قرآن ہے مشکل، علی مشکل کشا۔ قرآن ہے حاجت، علی حاجت روا۔ قرآن ہے ہادی، علی ہدایت نما۔ قرآن ہے جید، علی ہے سید۔ قرآن ہے سند اور علی ہے مستند۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے آواز بلند۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید اگر در اہل بیت سے ملا، در رسول سے ملا تو یہ سمجھ میں آ سکتا ہے، ورنہ اس میں یہاں قبلہ و کعبہ دونوں حضرات بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں بول رہا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے اس کی متشابہات ایسی ہیں کہ دنیا جو ہے اپنے مطلب کی بات اس سے نکال لیتی ہے۔ اب چونکہ بات آ گئی ہے تو مجھے بیان کرنا ہے، ورنہ یہ واقعہ 4 سال پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو قرآن جو ہے لوگ اس میں اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کا زمانہ ہے، ایک مرتبہ قاضی القضات اور شہر کے تمام علماء کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ شریعت نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے اور میں نے تو 10 شادیاں کی ہے، بتاؤ میں نے شریعت کے خلاف کام کیا ہے، میں غلطی پر ہوں۔ بھلا وہ علماء میں اتنی کہاں جرأت تھی کہ بادشاہ کو کہتے کہ تم غلطی پر ہیں؟ اگر بادشاہ کو صحیح ٹھہراتے ہیں تو ادھر قرآن کے اندر، شریعت کے اندر یہ ہے کہ صرف 4۔ تو اب اس مسئلے کو حل کیسا کریں گے؟ 2 روز کی مہلت لی۔ اس کے بعد جو قاضی القضات تھا وہ پہنچ گیا بادشاہ کی دربار میں، کہا بادشاہ سلامت، آپ بالکل صحیح ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر شریعت میں یہ 4 کہو۔ کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع وان خفتم ان لا تعدلوا فواحد۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ شادی کرو 1 سے، شادی کرو 2 سے، شادی کرو 3 سے، شادی کرو 4 سے، 4 کی اجازت دی ہے۔ تو آپ نے جو کیا ہے وہ بالکل صحیح۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو 10 شادیاں کی۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ بالکل قرآن کہہ رہا ہے 1 سے کرو، قرآن کہہ رہا ہے 2 سے کرو، 2 اور 1 3، قرآن کہہ رہا ہے 3 سے کرو، 3 اور 3 6، قرآن کہہ رہا ہے 4 سے کرو، 4 اور 6 10۔ آپ نے جو کام کیا ہے بالکل صحیح کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے بابا دے تو یہ ہے قرآن مجید، یہ ہے معجزہ، رسول کے لیے معجزہ ہے۔ اور دنیا جو ہے اگر ہم ان کو سمجھانے جائیں گے، اس وقت اتنی تفصیل میں جانے کا وقت مجھے جو ہے وہ گنجائش وقت میں نہیں ہے اور وقت اجازت بھی نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ ہے رسول کے لیے معجزہ۔ تو قرآن اگر سمجھنا ہے تو در اہل بیت سے سمجھنا پڑے گا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید میں کیا ہے؟ اس میں لفظ مکان ہے، لفظ زمان ہے، لفظ خاص و عام ہے، اس کے اندر لفظ واحد ہے، معنی جمع ہے، اور لفظ جمع ہے، معنی جو ہے اس کے واحد ہے۔ اس میں بحث ہے ماضی کی، مراد مستقبل، اور بیان ہے مستقبل کا، مراد ماضی۔ اس میں تعلیل ہے قبل از تنزیل، اس میں تعلیل ہے بعد از تنزیل،
اس میں الفاظ مؤلفہ ہیں، کسی قوم کی طرف اشارہ ہے، مراد کوئی دوسری قوم ہے، پیغمبر کی طرف خدا خطاب کر رہا ہے، یہاں مراد امت ہے، کبھی مراد امت ہوتی ہے، پیغمبر کو خطاب کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر رد منکرین ہیں، منافقین ہیں، کافرین ہیں۔ اس کے اندر خداوند عالم نے غزوات رسول کا تذکرہ کیا ہے، بیان شہداء، صالحین، صدیقین کا تذکرہ ہے، فضائل مرسلین ہیں، تذکرہ رسول کریم ہیں، اس کے اندر آیات سیاح ہیں، اس کے اندر آیات نومی ہے، آیات فقی ہے، آیات فراقی ہے، آیات عرضی ہے، آیات سماوی ہے، آیات سفری ہے، آیات سہلی ہے، آیات ترکیبی ہے، آیات تطہیری ہے، آیات غدیری ہے، آیات مماثل ہے۔ اس میں اصل ہے، اصول ہے، اختصاص ہے، ایجاد ہے، اعجاز ہے، اندیا ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تقدیم ہے، تاخیر ہے، حصص ہے، قصص ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، متشابہات ہیں، محکمات ہیں، مکروہات ہیں اور واجبات ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید۔ اب اس کی ایک ایک آیت کی تفسیر، اگر آپ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی ایک کتاب پڑھیں گے، قرآن حکیم اور آخری پیغمبر، تب جا کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس قرآن کے اندر ایک ایک آیت کی آیت اللہ نے کس طریقے سے تفسیر کی ہے۔ تو جناب والا یہ ہے قرآن، دوسری طرف ہے قرآن ناطق۔ دونوں کا میزان جو ہے وہ بالکل برابر ہونا چاہیے۔ جب ساری چیزیں قرآن میں ہیں تو قرآن نے بڑھ کے کہا وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس کے اندر سب خشک و تر ہے۔ اب یہاں بیلنس بگڑ جاتا کہ ایک وزن زیادہ، ایک وزن کم۔ دنیا کے اندر بھی شکل ہے، کشش شکل واقعہ بچے اپنی اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ دنیا کا کاروبار بھی شکلین پر ٹکا ہوا ہے، ایک قطب شمالی ہے، ایک قطب جنوبی ہے۔ اس سے نکلنے والا ٹارک عرضی جتنی مصیبتیں آتی ہیں اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ زمین، یہ مادر گیتی نے اپنے کلیجے سے تمام انسانوں کو لگا رکھا ہے۔ اگر یہ کشش ذرا سی بھی چھوٹی تو سارے انسان جو ہیں وہ فضا میں بکھر جائیں گے۔ ایک ہے قطب شمالی جس کو نارتھ پول کہتے ہیں، دوسرا ہے قطب جنوبی، اس کو ساؤتھ پول کہتے ہیں۔ یہاں بھی دو شکلین ہیں، زمین میں بھی دو شکلین ہیں، اور کیا حسن اتفاق ہے کہ وہاں قرآن ناطق بھی ہے، قرآن صامت بھی ہے۔ یہاں جو پول ہے نارتھ پول وہ قرآن ناطق ہے، اور جو ساؤتھ پول ہے وہ قرآن صامت ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے بابا نے بولا۔ بخاری ترمذی مسلم لکھے یوں راشد الخیری، علی ہے فاتح خیبر، کوئی مانے یا نہ مانے، شریفوں کو ملا کوثر، کمینے ہو گئے ابتار۔ کہے قرآن یہ بڑھ کر کوئی مانے یا نہ مانے کہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم، قرآن مجید جو ہے وہ عرب میں نازل ہوا۔ عرب جاہل نہیں، بلکہ عرب جو ہیں وہ ساری دنیا کو عجم سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری دنیا جو ہے وہ گونگی، بولنے والے صرف ہم ہی۔ تو عرب کے ادب کے اندر ایک شاعر گزرا ہے، امراء القیس۔ ایک امراء القیس جو ہیں باب الحوائج جناب علی اصغر کے نانا کا نام ہے، اور یہ امراء القیس جو ہے بہت بڑا شاعر گزرا ہے، جس نے صرف شیر کے 500 نام بتائے ہیں، اونٹ کے 200، باقی تمام اشیاء کے 100 نام۔ میرے والد مرحوم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں 2 زبانیں جو ہیں ان کا گرامر بڑا مشکل۔
ایک سنسکرت دوسری عربی. تو یہ عرب جو ہے وہ عربی بولتے تھے. جو عرب صرف شیر کے 500 نام رکھے بھلا وہ جاہل ہو سکتے ہیں؟ جہالت نہیں تھی عربوں میں، جاہلیت تھی. جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے. جہالت اسے کہتے ہیں کہ نہیں جاننا، اور جاہلیت اسے کہتے ہیں کہ نہیں ماننا. ابو جہل جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا، سب چیزوں کی معلومات رکھتا تھا، مگر یہ ابو جہل اس لیے تھا کہ نہ اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا، نہ رسول کی رسالت کو. نہ ماننے کی وجہ سے جاہل. یہ عرب اتنے چالاک تھے کہ نقش قدم دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ جانے والا خوشی میں گیا ہے یا غم میں، جانے والا عالم تھا یا جاہل، جانے والا غمگین تھا یا خوشی میں گیا ہے، جانے والا جلدی میں تھا یا اطمینان سے گیا ہے، مرد تھا یا عورت ہے. یہ تمام چیزیں صرف نقش قدم دیکھ کر پہچان لیتے تھے. اور یہ اپنے کلام، اپنی بیت، جتنے بھی شعر شاعری ہوتی تھی، خانہ کعبہ پر اپنی تمام بیت، جو بھی شاعر تھے اپنی بیت لکھ کے بیت اللہ پر لٹکا دیتے تھے. اور وہ ایک دوسرے کو چیلنج ہوتا تھا. ایک مرتبہ ندائے قدرت آئی کہ اے میرے حبیب، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت، سورہ کوثر جو ہے، اس کو لے جا کر بیت اللہ پر لٹکا دیجیے. رسول نے 3 ہی آیتیں اس میں لکھی اور وہ لے جا کر بیت اللہ پر لٹکا دی گئی. اب وہاں سورت قرآن کی لٹکی. یہ دیکھنے لگے کہ لیسا ھذا کلام البشر، یہ تو کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں. وہاں قرآن کی چھوٹی سی سورت لٹکی، یہاں تمام شورا کی سورت لٹکی. ایک سلوات پڑھ دیجئے بابا نے بولا. پھر ندائے قدرت آئی کہ اے میرے حبیب، جب یہ سورت تم نے خانہ کعبہ پر لٹکائی ہے تو اسے دیکھ کر یہ 3 تو بنا لیں گے، اسے دیکھ کر یہ 3 تو بنا لیں گے، مگر چوتھا نہیں بنا سکتے، کیونکہ چوتھا جو ہے وہ لاجواب ہے. اس کے بعد چوتھی آیت جو ہے وہ نہیں بنا سکتے تھے. تو دنیا کے لیے وہ سورہ جو تھا وہ چیلنج بن گیا. آج تک 14 صدیوں میں بھی کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس کے اوپر چوتھی آیت لگا دیں گے. تو اللہ نے کہا میرے حبیب، یہ دیکھ کے 3 تو بنا سکتے ہیں، چوتھا نہیں بنا سکتے، کیونکہ چوتھا جو ہے وہ لاجواب ہے اور نہیں بنا سکے. چوتھے کا انہوں نے بہت کوشش کی مگر ویسا جواب نہیں لا سکے جیسا سورہ کوثر کی ترتیب ہے. تو عزیزان گرامی، جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ دنیا، یہ عرب، یہ اتنے عاجز ہیں کہ یہ سورہ کوثر کا جواب نہیں لا سکے، تو پھر ساقی کوثر کا کیا جواب لائیں گے؟ سوال پڑھ دیجئے بابا نے. کیا کہا رسول نے کہ یا علی، تیری محبت اس کے دل میں ہوگی جو حلالی ہوگا، اور اس سے بغض رکھنے والا حرامی ہوگا. آج گھر پر جا کے اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے کہنا کہ تم نے مجھے وہ فضیلت بخشی ہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں، اس لیے حلالی ہوں. کہ یہ فارمولا ساری دنیا کے اندر فٹ ہے، اس میں ذرا سی بھی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی. جو رسول صادق و امین ہے، اس کی زبان سے جو حدیث نکل گئی وہ پتھر کی لکیر ہے. تو جو علی سے بغض رکھے گا وہ حرامی، جو علی سے محبت رکھے گا وہ حلالی. اب میں مختصراً وقت کے اندر بھلا وہ تمام فضیلتیں، وہ تمام اوصاف جو ہیں مولا علی کے کیسے بیان کروں؟ نہ میں اتنے مختصر وقت میں حکمت بیان کر سکتا ہوں مولا علی کی، نہ عدالت بیان کر سکتا ہوں، نہ شجاعت بیان کر سکتا ہوں، نہ عفت بیان کر سکتا ہوں، نہ حسن تعقل بیان کر سکتا ہوں، نہ صفائی ذہن بیان کر سکتا ہوں، نہ ان کے ذکر کو بیان کر سکتا ہوں، نہ میں ان کے تحفظ کو بیان کر سکتا ہوں.
نہ میں ان کے جود و صفا کو بیان کر سکتا ہوں، نہ میں ان کے مسالمت کو بیان کر سکتا ہوں، نہ میں ان کے حسن و ہدا کو بیان کر سکتا ہوں، نہ میں ان کے انتظام کو بیان کر سکتا ہوں، نہ میں ان کی حکمت کو بیان کر سکتا ہوں، نہ میں ان کی الفت کو بیان کر سکتا ہوں، نہ میں ان کی شفقت کو بیان کر سکتا ہوں، نہ میں ان کے صلہ رحم کو بیان کر سکتا ہوں، نہ میں ان کی عبادت کو بیان کر سکتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اتنے چھوٹے سے وقت میں یہ سارے فضائل میں بیان نہیں کر سکتا، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، دریا در سبو ممکن نیست، من دانم کے علی کی دانم، مثل او در جہاں ممکن نیست۔ یعنی مولا علی کے فضائل جو ہیں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ مختصراً دو چیزیں بیان کر کے ربط مسائل کی طرف آ رہا ہوں کہ سارے اوصاف کو ایک کنارے رکھ دیجیے، صرف مولا علی۔ دیکھیے محبت، رسول کا دوسرا فرمان ہے کہ روز محشر انسان 70 انبیاء کے اعمال لے کر جائے، پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، ساری زندگی میں 1000 حج کرے، اپنے اقربا اور اعزا سے صلہ رحم کرے، ہر وقت نیکی کرے، ساری رات نماز میں گزارے، سارا دن روزے میں گزارے، اور رائی کے برابر علی کا اگر بغض ہوگا تو صرف نام علی کو ہی لے لیجیے۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر مومنین 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، دنیا سے لا تعلق، مسائل سے بے پرواہی، بال بچوں سے بے رخی، اللہ کا گھر، دن بھر عبادتیں، رات کو نمازیں پڑھ رہے ہیں، صبح تلاوت قرآن کر رہے ہیں، دن سارا روزے میں گزار رہے ہیں، 3 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ 3 دن کا اعتکاف، اس کا ثواب 2 عمرے اور 1 حج کے برابر ہے۔ 3 دن کا اعتکاف 2 عمرے 1 حج کے برابر ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام 3 دن کے اعتکاف کا ثواب 2 عمرے اور 1 حج، اور صرف 1 مرتبہ یا علی کہہ دینا 100 مہینے کے اعتکاف کے برابر ثواب سارے فضیلتوں پر شہر گلی گلی ادھر نبی ادھر عزیزان گرامی، سارے اوصاف اور فضائل درکنار رکھ کر ایک بات پر ذرا سی 2 جملے اور ختم دعا کہ میرا مولا جو تھا وہ شجاع تھا۔ شجاع جو ہے اس خاندان کے اندر نوکری کیا کرتی تھی۔ میرا مولا شجاع تھا۔ میں پوری جنگ صفین نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف 2 جملوں کا سہارا لے رہا ہوں، اور ذاکرین خطبہ جتنے ہیں ان کے 2 جملے اس طریقے سے ہیں کہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ قیامت قریب ہے۔ جب سے یہ کہہ رہا ہے 14 صدیاں گزر گئی، کتنا زمانہ گزر گیا اور قیامت قریب ہے۔ اسی طریقے سے ذاکر اور خطیب کے جو ہیں وہ 2 جملے ہوتے ہیں کہ میں یہ 2 جملے کر کے اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تو جنگ صفین، ایک طرف شامیوں کا 80,000 کا مجمع، کوفیوں کا علی کے ساتھ 20,000 کا مجمع، اور سارے 80,000 کے مجمع کے اندر یہ دہشت پھیلی گئی کہ حیدر کون ہے۔ ساری
شامی جستجو میں کہ سامنے کے فوج میں حیدر کون. اب تھوڑی دیر میں اس تیاری کو کوفے میں لے جا رہا ہوں کہ جب کوفے سے صفین کے مقام پر پہنچے تو میرا مولا سفید گھوڑے کے اوپر سوار, سفید ریش مبارک, کالا امامہ, ابا قبا پہنے بیٹھا ہے. ایک چاہنے والا آگے آیا, کہا مولا آپ کی یہ سفید ریش جو ہے اس کو اگر خزا کر لیتے تو شامی یہ نہ سمجھتے کہ علی جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. شامیوں کے لیے ایک ضرب کاری ہوتی. تو میرے مولا نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہا وہ چاہنے والے شیر جو ہے وہ بوڑھا بھی ہوا تو شیر ہی رہتا. جب مولا چلنے لگے تو ایک جوان جو تھا وہ بھریرا لیے ہوئے آگے تھا. یہ جناب محمد حنفیہ تھے. گھوڑے پر میرا مولا سوار تھا, پیچھے ایک نوجوان تھا وہ بھی بھریرا لیا ہوا تھا. اس کے پیچھے دو گھوڑوں پر دو جوان تھے اور اتنے خوبصورت تھے کہ جن کے ناموں میں ہی حسن ہے. ان کے حسن کا کیا کہنا ہے, سلوات پڑھ دیجیے. تو یہ بہادری تھی. اور جب وہاں صفین کے اندر ہنگامہ ہوا ہے اور وہ جو جنگ ہوئی ہے تو وہ جنگ کی شہادت آج بھی استنبول ترکی کے اندر موجود ہے. وہ زمانے کی ساری تلواریں آج بھی موجود ہیں. مولا علی کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تلوار تھی, باقی سب کی تلواریں جو تھی وہ لمبی لمبی بڑی بڑی تھی. بڑی تلوار کے لیے گھوڑے کو پیچھے ہٹانا پڑتا ہے جب وار کرنا پڑتا ہے, اور چھوٹی تلوار میں آگے بڑھ کے وار کرنا پڑتا ہے. میرا مولا کبھی بھی یہ منظور نہیں کرتا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ کے حملہ کرے. جب بھی حملہ کرتا تھا تو آگے بڑھ کے حملہ کرتا. یہ بہادری تھی. جناب محمد حنفیہ نے پوچھا کہ بابا میں آپ کو میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا؟ کہاں جہاں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہیں پائیں گے. تو مولا وہ تھے جن کے پیر جو ہیں میدان میں گڑ جاتے تھے, وہ خود نہیں جاتے تھے. جتنے ملون تھے وہ خود کھینچ کے مولا پاس آتے تھے اور سر تن سے جدا ہو جاتا تھا. تو بہادری جنگ صفین کے اندر یہ تھی. اور اسی بہادر امام کے کئی بیٹے تھے. اس میں ایک بیٹا جو تھا جو بہت ہی بہادر تھا, اتنا بہادر کہ میں اس کی کیا تعریف کروں. پہلے اس کی بدن کی, اس کا ڈیل و ڈول, اس کی جسامت, اس کا قد و قامت سمجھی کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس کے ہاتھ, اس کے شانے, اس شانوں پر گردن, گردن پر رخسار, رخسار پر چوڑی پیشانی, یہ ساری بھوے کچیری, بڑی بڑی آنکھیں, اتنی خوبصورت آنکھیں تھی اور اتنی خوبصورت صورت تھی کہ جب جناب عباس باہر نکلتے تھے تو جناب زینب کہتی تھی بھیا ہر وقت نقاب ڈال کے جایا کرو, کہیں میرے بھائی کو نظر نہ لگے. اتنے خوبصورت تھے جناب عباس. عرب کا گھوڑا جو ہے وہ سب میں اونچا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ڈھوبلے کا گھوڑا آتا تھا مرحوم موصف علی کے. میں نے خود دیکھا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جاتا تھا تو ٹور رکھنا پڑتا تھا اور اس پر سے وہ اس پر بیٹھتا تھا. اتنا اونچا گھوڑا. جب اس گھوڑے کے اوپر آپ سوار ہوتے تھے تو پائے مبارک جو ہیں وہ زمین پر خط کرتے تھے. اب اس پر سے آپ اندازہ لگائیے, آج عرب کا سب سے اونچا گھوڑا 7.5 فٹ کا, اس پر بیٹھ کے جب پیر زمین کے اوپر ٹچ ہو تو وہ پیر کی لمبائی کیا ہوگی, اور وہاں سے پھر لے کر انسان کے سر تک کیا لمبائی ہوگی. تو بڑے طویل القامت, بہت ہی خوبصورت جناب عباس تھے. اس خاندان کے اندر خوبصورتی کا کیا کہنا, اس خاندان کے اندر شجاعت کا کیا کہنا. پورا خاندان شجاع, پورا خاندان جو ہے وہ خوبصورت. عزیزان محترم, عزاداران امام مظلوم, فیصلہ میں آپ کے حوالے چھوڑ رہا ہوں. واقعات کے سبب سے مجھے یہ جملے کہنے پڑ رہے ہیں, ورنہ میں ان کے اندر کیا مقابلہ کرتا, میں ان کے اندر کیا موازنہ کرتا. یہ بہادری تھی جناب عباس کی. تو آپ بتائیے کہ جناب عباس بہادر تھے کہ امام زین العابدین بہادر تھے. جو عباس اپنی بہن کا کھلا سر نو کے نیزہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا, وہ سر امام زین العابدین کربلا سے کوفہ کھلے سر کو دیکھتے ہوئے غیرت اللہ تھا میرا امام.